खवातीन पे, वर्कर्स पे वाटर कैनन चलाया गया। पुलिस बाकायदा तौर पे ये बता रही थी कि वाटर कैनन में केमिकल डाला गया, और वो बार बार आके ये कह रहे थे कि आप लोग उठ जाएं क्योंकि आप ये केमिकल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जब वाटर कैनन चलाया गया तो हम सबको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना वही बर्बरियत, वही जबर, वही जुल्म, वही ज्यादती जो इमरान खान की बहनों और उनके वर्कर्स के साथ किया जा रहा है कई माह से। उसका तसलसल रहा कल भी। जी हाँ, इमरान खान की बहनों को उनसे नहीं मिलने दिया गया। कल मुलाकात का दिन था, अडयाला जेल में मिलने के लिए उनकी बहनें पहुंची, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन पर फिर से वाटर कैनन से हमला किया गया। और जैसा कि आपने सुना कि तैयबा राजा बता रही थी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वर्कर है, कि पुलिस ने उन्हें बाकायदा धमकी दी, वार्निंग दी कि आप लोग यहाँ से चले जाएं क्योंकि पानी में केमिकल मिला दिया गया है। ये खबर है हमारे पास। इसके अलावा और खित्ते से मुतालिक, खासकर मशरिक़ वसत से मुतालिक, और उसके पाकिस्तान और खासकर जनरल आसिम मुनीर परसाद के मुतालिक बहुत ही अहम खबरें हैं आज के प्रोग्राम में। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की खबरें और तज्ज़िये हम आपके लिए पेश कर सकें। जी हाँ, तो आपने देखा कि इमरान खान से मुलाकात का, उनकी फैमिली का मुलाकात का दिन मुकर्रर है, मुतय्यन है, अदालत के अहकामात हैं। इमरान खान की बहनें हर मंगल को मिलने के लिए उनसे पहुंचती हैं, लेकिन बजाय इसके कि उनकी मुलाकात करवाई जाए, कानून की पासदारी की जाए, अदालती अहकामात की पासदारी की जाए, उन्हें जबर का निशाना बनाया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है, उन पर शदीद सर्दी में पानी फेंका जाता है, बहुत तेज़ रफ्तार से वाटर कैनन से फेंका जाता है। और कुछ चंद हफ्तों से तो इन्होंने ये एक नई सरिश्त अपना ली है कि ये अब उसमें ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स मिला देते हैं, जिससे लोगों के जिस्म में शदीद जलन होती है, उनकी आंखों में जलन होती है, उनका गला बंद हो जाता है, चोक हो जाते हैं लोग तकरीबन। अभी आपने सुना तैयबा राजा क्या बता रही थी। और आप सोचिए कि 70-72 साल की उम्र की ख़वातीन, उसके बावजूद लोगों के अज़्म और हौसले बुलंद थे। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लोग बड़ी तादाद में पहुँचे। इस दफ़ा लोग कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी के दौरे पंजाब का शाखसाना था, उन्होंने एक नई रूह फूंक दी पंजाब में कि वहाँ से लोग निकले और बहुत से लोग अडयाला पहुँचे। लेकिन ज़ाहिर है जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, बहुत से लोग जा चुके थे। लेकिन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, छोटा एक बच्चा है ये वहाँ खड़ा हुआ नारे लगवा रहा है, और ये नारे अडयाला के सामने तो लगी रहे, लेकिन इनकी गूंज दुनिया के एक दूसरे कोने तक भी थी। जी हाँ, यूके में भी इमरान खान के हक़ में मुजाहरे हुए, इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों में, यूके, लंदन में, मैनचेस्टर में। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि अब से चंद रोज़ कबल ही शहजाद अकबर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उन पर कातलाना हमला किया गया। उसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए। उसके बावजूद उनका अज़्म, वो उस जगह, उस धरने में पहुँचे और उन्होंने वही बातें की जो वो तवातुर से करते हुए आ रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह से हुकूमत अपने हरबों से इनके हौसले नहीं तोड़ पा रही। और यही चीज़ शदीद परेशान किए हुए है इस्टेब्लिशमेंट को भी, और मौजूदा जो रजीम है, हुकूमत है, इनको भी। इनकी अपनी कोई तो तदबीर चल पा नहीं रही। इन्होंने इस दफ़ा भी ये हरकत की, बल्कि इस दफ़ा तो इन्होंने इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार भी कर लिया। कुछ देर के बाद छोड़ दिए, एक सुनसान जगहों पे लाके, किसी सुनसान जगह पे लाके ले जाके। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे कि मैं पहले भी इससे कह चुका हूँ कि कहाँ है वो मोमबत्ती माफिया, वो सो कॉल्ड विमेन लिबरेशन की दाई सनाख्वा औरतें जो कहा करती थीं कि अपना मोज़ा खुद ढूंढ लो, अपना खाना खुद गर्म कर लो, ऐसे बेहुदा नारे लगाया करती थीं। वो कहाँ है अब? क्या इमरान खान की बहनों की हुर्मत का उन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं है कि अजनबी लोग, आदमी उन्हें सुनसान, और आपको पता है ये सब कुछ रात के 1, 2, ढाई, 3 बजे तक के वाक़यात हैं कि उन्हें पुलिस वैन्स में ले जाकर सुनसान बयाबान इलाकों में छोड़ दिया जाता है, अकेली औरतों को। और उनका जुर्म क्या है? वो अपने भाई से मिलने के लिए जाती हैं। अब कहाँ है वो ख़वातीन जो ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं? अभी खैर इस पर हम आगे चलकर बात भी करेंगे। जो मरियम नवाज़ के जो दरमियान में अभी एक तनाज़ा खड़ा हो गया उसके हवाले से, तो उसमें तो फ़ौरन औरत कार्ड निकल आता है, उसमें तो फ़ौरन औरत कार्ड खेलना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन जब इमरान खान की बना बात होती है तो किसी को कार्ड याद नहीं आता। लेकिन खैर, इमरान खान को ज़रूरत भी नहीं है इस तरह के बेज़मीर और घटिया ग्रुप्स की। ये इंतहाई नीच और कमीने लोग हैं, इनकी इमरान खान को यकीनन ज़रूरत नहीं है। इमरान खान के लिए बहुत लोग पहले ही आवाज़ उठा रहे हैं, न सिर्फ ये कि मुल्क में बल्कि दुनिया के तूल अर्ज़ में। जैसे कि मैंने बताया कि ख़ासकर कल
اڈیالہ سے لے کر اور یو کے تک ان کے حق میں مظاہرے ہوئے، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگتے رہے۔ تو اگر یہ نہیں نکلتی موم بتی مافیا تو اچھا نہ نکلے، جہاں یہ سب چھپ کے بیٹھے ہوئے وہیں بیٹھے رہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے ایسے ڈھونگی لوگوں کی عمران خان کو۔ اینی وے، اگلا موضوع دیکھیں، بہت سنجیدہ معاملات ہیں پاکستان کے لیے، اور خاص کر جنرل عاصم منیر کے لیے بہت زیادہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے مڈل ایسٹ فورم، انہوں نے ایک بہت ہی کرٹیکل قسم کا ایک مضمون لکھا ہے جو کہ بہت کرٹیکل ہے پاکستان کے لیے، اور اس کا جو سبب ہے وہ یہ کہ جو پاکستان نے ابھی اسلحے کی ڈیل کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے $4 ارب کا اسلحہ وہ لیبیا کو بیچنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں لیبیا کی صورتحال میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہت زیادہ مخدوش ہے، وہاں پر ایک نہیں 2 حکومتیں ہیں، اور جس حکومت سے جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی، جس کے حکمرانوں سے، اس کو بین الاقوامی طور پر ریکگنائز نہیں کیا جاتا، اور جو تنقید میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہو رہی ہے وہ یہ کہ انہیں اسلحہ بیچنا انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے، کیونکہ ان پر پابندیاں ہیں اور اس کے لیے پاکستان کو پہلے سے اجازت لینی چاہیے۔ پاکستان کا اس بارے میں ابھی تک کوئی فارن آفس کی طرف سے یا ISPR کی طرف سے کوئی بیان اس طرح کا آیا نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس میں کیا پوزیشن لیتا ہے۔ دیکھیے یہ اس لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس لیے بھی زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ جو اسلحہ لیبیا میں بیچا جائے گا، اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے، آپ کو پتہ ہے سوڈان میں بہت خطرناک صورتحال ہے اگر یہ اسلحہ وہاں استعمال ہوتا ہے، پھر صومالیہ میں صورتحال خطرناک ہے اگر یہ اسلحہ وہاں استعمال ہوتا ہے، اور اب سب سے بڑھ کر مدر آف آل ایشوز سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کتنے کشیدہ ہیں۔ سعودی عربیہ نے باقاعدہ طور پر ان جہازوں پر حملہ کر دیا ہے جو UAE کے یعنی متحدہ عرب امارات کے جو چلے تھے جہاز، ان پر حملہ کر دیا کیونکہ وہ یمن جا رہے تھے اور یہ تھا کہ وہ اسلحہ لے کر جا رہے ہیں۔ تو جب یہ 2 اتنے قریبی اتحادی آپس میں اس طرح سے دست و گریباں ہیں، تو پاکستان اس کے بالکل جیسے کہتے ہیں نا کاٹ ان دا مڈل، پاکستان کے سعودی عربیہ سے بھی ظاہر اسی نوعیت کے تعلقات ہیں اور UAE سے بھی ہیں۔ اچھا، ایک اور اس میں جو چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے لیے سب سے جو خطرناک معاملہ ہے وہ یمن کا ہے، کیونکہ یمن کے جو حوثی باغی ہیں وہ سعودی عربیہ پر حملے کرتے ہیں باقاعدہ، اور اب سعودی عرب کے کہنے پر جو یمن کی حکومت ہے انہوں نے UAE یعنی متحدہ عرب امارات، جو کہ جس کا کیپٹل ابوظہبی ہے، دبئی وہاں پر ایک بہت ہی اہم مقام ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم دبئی کی بات کر رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے دبئی کے حکمرانوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ یہاں سے اپنی فوجیں، اپنا جو بھی آپ کا اسلحہ، جو بھی آپ کا پورا پیرافرنیلیا ہے وہ آپ یہاں سے لے کر چلے جائیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس طرح کے معاملات جب ہو رہے ہیں۔ اچھا، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا ڈیفنس پیکٹ ہے، لیکن ساتھ ہی پاکستان کے متحدہ عرب امارات سے بھی یعنی کہ دبئی سے بھی بہت قریبی تعلقات ہیں۔ تو اب اس تمام تر صورتحال میں پاکستان کے لیے اور خاص کر جنرل عاصم منیر کے لیے پوزیشن بہت زیادہ پریکیریس ہو گئی ہے، یعنی کہ کشیدہ، بہت زیادہ خطرناک، نازک ہو گئی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں نے بلکہ میم بھی بنائی ہوئی ہے کہ بہت نازک صورتحال ہے، وہ ایک جیو کے ایک شو سے انہوں نے اس کو پک کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اسرائیل کا معاملہ بھی شامل ہے۔ جو اب تبصرہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل UAE یعنی متحدہ عرب امارات یعنی دبئی سے بہت قریب ہے، اور اسی قربت کی وجہ سے یہ جو پورا معاملہ ہوا کہ پاکستان فلسطین اپنی فوجیں بھیجے گا، اس میں پاکستان کو دبئی کی تائید اور حمایت حاصل ہے، یعنی ابوظہبی کی تائید اور حمایت حاصل ہے، سعودی عربیہ کی نہیں۔ اور ایک خبر جو کہ عادل راجہ آپ جانتے ہیں وہ سابق فوجی ہیں، انہوں نے دی، وہ یہ کہ سعودی عرب پاکستان سے شدید ناراض ہے، اس حد تک ناراض ہے کہ پرنس سلمان نے جنرل عاصم منیر سے ملاقات سے انکار کر دیا، نہ صرف یہ کہ ان سے بلکہ انہوں نے پاکستان کے کسی بھی حکمران سے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہ خبر عادل راجہ کی ہے، ظاہر ہے میں اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا، لیکن ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں نے ان کا ٹویٹ دیکھا تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں۔ لیکن معاملات جس طرف جا رہے ہیں، اور اسی دوران آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان فوجی فرٹیلائزر کے کچھ شیئرز جو ہے وہ UAE یعنی متحدہ عرب امارات کو بھی بیچنے جا رہا ہے۔ تو بہت ہی کمپلیکس، بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے اس وقت۔ فوجی فاؤنڈیشن جو ہے اور اس کا ایک حصہ ہے فوجی فرٹیلائزر، ان کے شیئرز کو ان کو بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ 3 ارب سے زیادہ کی ان کی ورتھ ہے۔ جو یہ فوجی فاؤنڈیشن ہے ان کی ورتھ $3 ارب سے زیادہ کی ہے، اور ان کا جو سب سے بڑی جو ان کی اینٹی ہے وہ فوجی فرٹیلائزر ہے، تو اس کے شیئرز ہیں وہ بیچنے کے لیے بات ہو رہی ہے۔ یقیناً ایسے موقع پر جب سعودی عرب اور UAE کے درمیان اس نوعیت کی کشیدگی ہے،
پاکستان اور یو اے کے درمیان اس طرح کی کوئی ڈیل یقیناً سعودی عربیہ کے لیے ناخوشگوار ہو سکتی ہے، انہیں یہ بات ہو سکتا ہے پسند نہ آئے. تو معاملات، اچھا اب میں کیوں کہتا ہوں کہ اس میں جنرل عاصم منیر کے لیے مشکلات ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تمام تر معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے. اب دیکھیے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک سے تیسرے ملک جاتے ہیں، لوگوں کو مناتے ہیں، کچھ کریں. صدر ٹرمپ سے بھی انہوں نے معاملات طے کیے. اب اگر فلسطین فوجیں بھیجنے کی بات ہوتی ہے، آپ نے سنی لیا ہوگا کل صدر ٹرمپ نے کیا کہا کہ جو فوجیں غزہ جائیں گی وہ حماس کو غیر مسلح کریں گی، اور اگر حماس نے مزاحمت کی تو حماس کو نیست و نابود کر دیں گی، حماس کا وجود مٹا دیں گی. تو اب سوچئے کہ اگر پاکستان بھی ان فوجوں میں شامل ہوگا تو اس کی کتنی خطرناک امپلیکیشنز ہوں گی. اور یہ پورے کے پورے معاملات جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر کی سطح پر ہی ہینڈل ہوئے. اب جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہ کہیں کہ سہیل آفریدی کے پی کے چیف منسٹر نہیں ہو سکتے، عمران خان کو وہ کچھ کہیں، ایک سیاسی جماعت کے بارے میں کہیں، یوٹیوبرز کے نام لے کے شہزاد اکبر کو کہیں کہ میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. بھائی یہ ہے اصل میں، آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا معاملات ہیں، فوج کی کیا پوزیشن ہے یو اے کے معاملے میں. آپ کو کچھ نہ کچھ کلیئر کرنا، ویسے تو ظاہر ہے یہ فارن آفس کا کام ہے، لیکن پھر بھی جو ڈیفینس ریلیٹڈ معاملات ہیں ان پر انہیں بات کرنی چاہیے. دیکھتے ہیں اسی دوران پاکستان کی سیاست میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی نے بھی وہی طرز عمل اپنا لیا ہے، یعنی کہ جس طرح سے ان کی خواتین کی تذلیل کی گئی تو اب پی ٹی آئی والے بھی نہیں چوک رہے. اور میرا خیال ہے کہ کسی سطح پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے لوگ بھی مریم کو تنقید کا نشانہ بنانے سے یا اس طرح کے ان پر طنز کرنے سے جس سے کہ عورت کارڈ نکل سکتا ہے، وہ اب پیچھے نہیں ہٹیں گے. یعنی کہ اب پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ عورت کارڈ چاہے ان کے خلاف نکلے نہ نکلے وہ اپنی بات کہیں گے. سنیے کہ یہ شفیع جان جو ہیں، عظمی بخاری نے ابھی جو ان کو لوگوں کو جنگلی اویشی کہا تھا، اس کے جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے. جی شفیع جان. بخاری تو سیاسی خانہ بدوش ہے، پہلے پیپلز پارٹی میں تھی تو میاں نواز شریف کے صاحب کے بارے میں جو وہ کہتی تھی وہ بھی ریکارڈ پہ ہے. اب پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہے، اب وہ جس قسم کے الفاظ استعمال کرتی ہے، جو پختونوں کے بارے میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے، جنگلی کے القابات دیے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ جنگلی لوگ جو ہے عظمی بخاری کو بڑے پسند ہے. اگر اتنی پسند ہے ہمیں پہلے بتا دیتے، ہم 3-4 جنگلی لوگوں کا بندوبست کر لیتے ان کے لیے، ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو. جنگلی لوگوں کا بندوبست، 4 جنگلی لوگوں کا بندوبست کسی خاتون کے لیے، ظاہر ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کی سیاست میں اس طرح کی گفتگو، لیکن اس کا آپ ذمہ دار ہرگز پی ٹی آئی کو نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ پہلے عظمی بخاری کی طرف سے یہ بات کہی گئی اور عظمی بخاری نے پہلی بار یہ حرکت نہیں کی ہے. آپ سوچئے کہ جس طرح سے انہوں نے بشرا بی بی کو نشانہ بنایا، جس طرح سے غلاظت انہوں نے بشرا بی بی پر اچھالی، تو ظاہر ہے اب یہ لوگ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس سے بھی ایک اور زیادہ جو دوسری بات جس کو نون لیگ والے بہت قابل اعتراض کہہ رہے ہیں، شاہد خٹک نے ایک بات کی، ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ 15 دن میں آپ کی ٹانگ کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تو میرا تو ڈاکٹر نے علاج کیا، اللہ تعالیٰ صحت دینے والا ہے. لیکن اگر آپ یہ سوال ان سے کریں کہ 4 ماہ میں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے تو پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. تو میں نے کوئی نام لیا ہے، میں نے کیا کہا ہے، آپ ریپیٹ کر دیں. آپ نے کہا 4 مہینے کس کا پیدا ہوا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کبھی بھی مریم نواز کو یا عظمی بخاری کو اس طرح سے نشانہ نہیں بنایا. میرا خیال ہے کسی نہ کسی سطح پہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب ہم اسٹریٹ موومنٹ شروع کر رہے ہیں، اور جو غلاظت، جو گند انہوں نے پی ٹی آئی کی خواتین پر، خاص کر عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی پر اچھالی ہیں، تو اب کوئی بھی آف لیمٹس نہیں ہے باس. ابھی تو پکچر، جیسے کہتے ہیں نا، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست. آپ نے جس طرح سے عمران خان کی اہلیہ کو، ان کی بہنوں کو جس طرح سے نشانہ بنایا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں شیشے کے گھر میں بیٹھ کے آپ پتھر مار سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اب یہ جو نئی نسل ہے لیڈ بائی سہیل آفریدی، یہ لوگ جسے کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں، اور اگلے مرحلے میں وہ کراچی پہنچ رہے ہیں. جی ہاں، کراچی از کالنگ جسے کہتے ہیں نا. تو اب دیکھیے کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو کوئی الگ ہی نظارہ ہوگا، کیونکہ کراچی میں بھی ان کا بہت زبردست استقبال ہوگا. آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ بھی کیجئے. اگلے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.